अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पर स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। बजट 2024-25 कल पेश किया जाएगा और आज अब से कुछ देर बाद कौमी इक्तिसादी सर्वे, जिसको इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है 2023-24 का, आज अब से कुछ देर बाद जो है वो हमें दिया जाएगा। और उसमें जो अभी तक के जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो यही हैं कि जनाब जो टारगेट रखा गया था GDP का, ग्रोथ का, वो 3.5% रखा गया था और अब कहा जा रहा है कि दिस वुड बी अराउंड 2.38% या 2.4%। और इसमें मेन जो किरदार बताया जा रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी इसको मदद मिली है कि वो 2.4% तक आ गया। आइंदा माली साल का जो हदफ रखा जा रहा है वो 3.6% रखा जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने 3.8 ट्रिलियन रुपीस का तरक्याती बजट मंजूर किया है, जिसमें से 2095 अरब रुपए जो सूबों के होंगे और 1500 अरब रुपए वफाकी तरक्याती बजट और 196 अरब से ज़ायद जो हैं वो SOEs पे की सरमायाकारी के लिए रखे गए हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए। तो ये इस अब तक की सूरत हाल है। सबको मालूम है कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और 150 बेसिस पॉइंट्स जो है इंटरेस्ट पॉलिसी रेट में कमी कर दी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ भाई आपके वक्त का। हारून शरीफ भाई, अभी अब से कुछ देर बाद इकनॉमिक सर्वे आएगा और उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमने बेहतर कारकर्दगी दिखाई 2023-24 के माली साल में और कहाँ हम थोड़ा सा पीछे रहे। ये तो इस पर तो फिर बात होगी जब वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक के जो बजट के हवाले से जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उस पर एक तो बड़ा जो है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा रखा जा रहा है इस दफ़ा। और फिर कहा यह जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 12-12.5% तक रखना है, लेकिन इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 5 रुपए, 6 रुपए या 7 रुपए 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। फिर अक्रॉस द बोर्ड GST लगाने की भी बात हो रही है। तो ये टारगेट्स जो हैं, और कोई 13 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू टारगेट रखा जा रहा है, कितना डूएबल होगा ये? जी बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए, बात यह है कि बजट की जहां तक अखराजात या एक्सपेंडिचर की साइड है उसमें तो हमारे पास कुछ ज्यादा गुंजाइश है ही नहीं, और वहां पर तो फिक्स्ड है 52-53% सूद में चला जाता है, 12-13% डिफेंस में जाता है, 6% सैलरीज में, उससे ज्यादा थोड़ा 7% पेंशंस में, तो आपके पास गैप थोड़ा बचता है। अब आपने एक वो प्रपोजल दे दी है PSDP की तकरीबन 1.5 ट्रिलियन की। सो अब उसकी फंडिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस भी पैसा डालेंगी और लेट्स सी। तो ये तो है बड़ा उसका क्लियरली कि उसमें कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। जो सारी लॉबी होती है, जो सारी स्पेकुलेशन होती है, वो रेवेन्यू साइड पर है कि जी किस पे टैक्स लगेगा, किसको छूट मिलेगी, कहां से लाएंगे। अब तकरीबन देखिए ना, अगर 19 ट्रिलियन का बजट है और उसके अंदर 12.9 के हमने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, जो ग्रोथ है हम हमेशा टारगेट ज्यादा रखते हैं, जैसे आपने देखा कि 2.38 हुआ 3.5 की बजाय, एंड देयर इज हार्डली एनी अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल जिन्होंने 3.5 का टारगेट रखा था। अब ये जो जितनी एजम्पशंस हैं, अब ये 3.6 के ऊपर आगे की बनाई जा रही हैं। जो मैं इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स देख रहा हूं उसमें 2 से 3% ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंटिन्यूड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर है। कुछ इशारिये ज़रात के अलावा जो ऊपर गए हैं, पॉजिटिव गए हैं मार्जिनली,
وہ آپ کی 2 سال کی جو آپ نے بڑی ٹائٹ فسکل اور مانیٹری آپ نے کنٹرول رکھا ہے انڈر دا IMF پروگرام، وہ اس میں ہمیشہ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تھوڑے سے ریزروز بلڈ کرتے ہیں، تھوڑے سے اشاریے پازیٹیو ہوتے ہیں، اس کو ہم سیاسی طور پہ بیچنا شروع کرتے ہیں اور ریلیکس کر کے پھر سے ایکسپینشنری بجٹ کر دیتے ہیں. مجھے تعجب ہوا ہے کہ PSDP کے اندر جو NEC کا فیصلہ ہے اس میں ابھی بھی وہی اولڈ سکول جو ہماری MNAs کی اسکیمیں ہیں اس کے لیے پیسہ ڈالا گیا ہے SDGs کے ہیڈ کے اندر. I think now we need to move on from that اور focus on a policy direction کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ میری جنرل کامنٹ ہے. یہ ایک اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہے اور ایک اکاؤنٹنگ بک بیلنس کرنے کا بجٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بجٹ کچھ زیادہ گروتھ اورینٹڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہارون بھائی آپ نے صحیح کہا کہ وہی اولڈ سکول ہے جہاں پہ جو نمبرز 3.8 ٹریلین آپ رکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ، اور اس میں اگین آپ نے تقریباً کوئی 75 ارب روپے جو ہے آپ نے پولیٹیشینز یا MNAs کو ڈیولپمنٹ سکیمز، اور آپ نے کہا کہ وہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی مد میں. لیکن وہ تو خیر ہم پتہ نہیں MDGs بھی مس کرتے گئے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں SDGs پہ ہم کتنا آگے جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی کہ آف کورس کہ 3.6% گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کے ٹارگٹ رکھے جائیں گے، جس میں ریونیو کا ہوگا، ایکسپینڈیچر کا ہوگا، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا ہوگا، پھر ڈیٹ سروسنگ ہے، اور پھر بڑے ہیڈز ہیں ہمارے جو ان کو سامنے رکھ کے کیا ہوگا. آپ نے ابھی جو بتایا کہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی اور پھر جو انٹرنیشنل رولز کی وجہ سے بھی کچھ ہمیں فارن ایکسچینج ریزروز میں کوشن مل رہا ہے کیونکہ اب کوئی اور راستہ رہا نہیں ہے ریمیٹنسز کا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ از اٹ سو کہ اب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو پچھلے مہینے مئی میں بڑی ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں؟ جی ریمیٹنسز تو ہمارے پاس دیکھیے جوں آپ اس کا ایک بڑا سمپل فارمولا ہے، جوں لوگوں کی کنزمپشن پاور سکویز ہوگی ان کے رشتہ دار وہاں سے پیسہ زیادہ بھیجیں گے کیونکہ وہ اس کے اندر لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہیں. تو اس کے اندر تو مجھے کوئی ایسا جتنا اگر انفلیشنری امپیکٹ بھی ڈال لیں تو وہ اس کے اندر آتا ہے. دیکھیں نا جی، اگر ایک آدمی کو انگلینڈ سے کوئی 200 پاؤنڈ بھیج رہا تھا، اب اس کا گزارا نہیں ہوگا تو وہ 300 کرنا پڑیں گے ان کو. سو ریمیٹنسز کے اندر انکریز تو اس وجہ سے میرے حساب سے زیادہ رہی، ناٹ بیکاز کہ ہم نے کوئی فارمل چینل کے اندر کوئی بڑی فیسیلیٹیشن کر دی ہے اور اس میں آ رہی. ابھی بھی انفارمل ریمیٹنسز آئی ایم شیور دے آر ایکولی لارج جتنی ہماری فارمل کے ساتھ آتی ہیں. اس وقت جو 3 چیزیں ہمارے بجٹ کے اندر جو میں چاہوں گا کہ اگر ہمیں کوئی پالیسی کی سمت بتائی جا سکے، نمبر 1 کہ ہماری ڈیٹ کی پالیسی کیا ہوگی. آیا ہم زیادہ ڈیٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دوسری ہماری جو اس کے اندر کی پالیسی ہے کہ نان ٹیکس ریونیو کہ پرائیویٹائزیشن وغیرہ کی پروسیڈز پہ کیا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے. تیسری پالیسی ہے کین وی ریئلی انکلوڈ یہ باتیں ہیں کہ جو نان ٹیکس ہمارے جو چھوٹ ملی ہوئی ہے سیکٹرز کو، ریٹیل کو، زراعت کو، ریل اسٹیٹ کو، کین وی ریئلی برنگ دم ڈاؤن ان 1 year؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک اس کو 3 سے 5 سال لگیں گے. ہاں ہم کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں بیکاز آئی ڈاؤٹ اٹ کہ سسٹمز ریڈی ہیں، نہ ڈاکومنٹیشن ہے نہ کچھ اور ہے. تو یہ 2-3 چیزیں واچ کرنے کی ہیں بڑا کیئرفلی کہ ہم نے اس کو کیسے. جہاں تک انفلیشن ہے وہ ایوریج آئی تھنک CPI کو 24 کے پاس رہی ہے. شرح سود جو کم ہوا ہے آپ نے ذکر کیا، اس کا فائدہ حکومت کو ہے جو سب سے بڑی بورور ہے. اس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں ہے کیونکہ اس کی بوروئنگ حکومت کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں ہے. سو یہ ہمیں فیکٹرز اگر گروتھ کرنی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کریڈٹ ریلیز کرنا پڑے گا. جو میں نے ڈیٹ کی بات کی، آیا حکومت اپنا جو ڈیٹ لمیٹیشن لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، کچھ سپیس کریٹ کرتی ہے، خرچہ گھٹاتی ہے. یہ چیزیں بجٹ میں واچ کرنے کی. اب انفلیشن ریٹ جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ تقریباً 12%، 11.79 یا اس طرح رہا ہے، اور اب جون میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ 12-12.5%، اور پھر اگلے مالی سال کا بھی اتنا ہی رکھا جائے گا. اب اس میں 2 چیزیں ایک تو ہیں، ایک تو یہ کہ جو پالیسی ریٹ کم کیا گیا وہ انڈسٹریل سیکٹر کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا یہ خیال ہے کہ جی یہ ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے تو جو انفلیشن کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے شاید 2-3
% زیادہ ہوتا ہے جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے، ایک تو اس پہ بھی بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ انفلیشن کا ٹارگٹ یہ رکھا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ انٹرنیشنل پریشر، وار لائک سچویشن، یوکرین زیادہ بگڑ جاتا ہے، یا اوپیک کنٹریز جو ہیں وہ کچھ اور ڈیسیژن لے لیتی ہیں، دیٹ وڈ ہیو این امپیکٹ آن دی آئل پرائسز، اور آپ کا جو ہے ایک تو وہ امپورٹ بل بھی بڑھے گا، اور دوسرا وہ انفلیشنری پریشر بھی اوپر اس کے آتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ 18 سے 19% اکراس دا بورڈ سیلز ٹیکس GST لگانے جا رہے ہیں، اور اس میں ڈبل ٹیکسیشن کا بھی ایشو ہے، تو آپ انفلیشن کو پھر کس طرح کنٹین کریں گے؟ 12%، 12.5%، میں تو کہتا ہوں اگر 13 پہ بھی رکھ لیں تو بڑی مطلب کمال کی بات ہوگی۔ جی، ان کی ماڈلنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان اس وقت ایکسٹرنل شاکس کے لیے بہت ولنریبل ہے، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کے ایسینشلز کے نیٹ امپورٹر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی اتنی انٹرنیشنل اکنامکس کی ایکسپرٹیز یا سمجھ اویلیبل ہے کہ ہم کموڈٹی پرائسز کو یا آئل پرائسز کو یا جیو پالیٹکس کو فیکٹر ان کر سکیں۔ یہ ایک میرے حساب سے یہ ایک ٹریڈیشنل آپ نے ایک ماڈل کے اندر نمبرز کیے ہیں، اس کو ویٹ کرنا پڑے گا جو انٹرنیشنل بڑے ادارے ہیں کہ آیا وہ اس کو انڈوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا ذاتی خیال، جو تجربہ بھی ہے، نہ سینٹرل بینک میں نہ ہماری حکومت میں ہمارے پاس کوئی اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ ہم بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایک رسک ماڈلنگ انفلیشن کا کر سکیں۔ تو یہ نمبر کو ہم نے اگر تو پاپولسٹ کیا ہے تو بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ابھی بھی اگر 15% بھی شرح سود ہو جاتی ہے، اگر جو آپ نے 3% سپریڈ کی بات کی ہے، تو وہ بھی خطے میں ہماری باقیوں سے ڈبل ہے تقریباً۔ سو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ترجیحی سیکٹرز کو، ایک یا دو کو، جیسے ایگریکلچر ہے، IT ہے، اس کو کیسے ہم فائنینسنگ سستی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بڑا تگڑا ایک ایویڈنس بیس ریسرچ ورک کرنا پڑے گا IMF کو کنونس کرنے کے لیے کہ دیکھیے یہ نوجوان لوگ ہیں، اگر روزگار دینے ہیں، ایکسپورٹ کرنی ہے تو ان سیکٹرز کو ترجیح بنانی پڑے گی۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ منسٹری آف فائنانس کا نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک بہت وائڈر ایکسپرٹیز کا پول درکار ہوگا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کوئی بھی شوق لگ سکتا ہے، بالکل آئی اگری کہ کوئی بھی کسی بھی وقت پاکستان کی ولنریبلٹی ہائی ہے۔ بالکل، اور ہمشیر بھائی اگلے روز میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 150 بیسس پوائنٹس جو کم کیا ہے اٹس انف، اٹس گڈ، اور انہوں نے کہا یہ فیوچرسٹک کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہی جو انٹرنیشنل شاکس یا انپریڈکٹیبل سچویشنز کے کو سامنے رکھتے ہوئے انفلیشن آپ پریڈکٹ تو کر رہے ہیں، آپ نے جس طرح کہا کہ اٹس اے پاپولسٹ نمبر کہ 12% یا 12.5% یا میکسیمم 13% تک کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو یو نیور نو، وہ آپ نے بھی اسی طرح ایکسپلین کیا کہ دس از فیوچرسٹک، کہ یو نیور نو، اس وجہ سے شاید بیسس پوائنٹس اتنے زیادہ بھی کم نہیں کیے، لیکن جہاں آپ نے انڈسٹری کو اٹھانا ہے وہاں پہ ان کو اس وقت لیکویڈیٹی پرابلم ہے، آپ کے ان کے ایکسپورٹ کے ریفنڈز بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں ان کو مل رہے، اور دوسرا اگر وہ کچھ اور ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اس کو اپنی انڈسٹری کو اور بھی کچھ تھوڑا سا اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کریڈٹ اویلیبلٹی ایٹ 20.5% پالیسی ریٹ از اسٹل ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم۔ نہیں جی، ایکسیپٹیبل کیا، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ دا ایکچوئل ورڈ از فیزیبل۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اپنے کمپیٹیٹر سے تو ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی اوور آل باسکٹ کو دیکھنا پڑے گا، جس کے اندر فائنینشیل کاسٹ از ون کاسٹ، لیکن ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ نہیں کر پائیں گے آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس ہیز نوز ڈائیوڈ۔ آپ جتنے ورلڈ اکنامک فورم کے انڈیسز دیکھ لیں، ہمیں یہاں پر دیکھتے، اور ہم اکراس دا بورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ٹارگیٹڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ایسی انڈسٹری کو اٹھائیں جو یوٹیلٹی کم استعمال کرے، بجلی کا کم خرچہ ہو، جیسے IT کی انڈسٹری ہے، وہاں پر ہمیں ایک اوور آل پیکج بنانا پڑے گا کہ ان کو کمپیٹیٹیو کیسے کیا جائے، کیونکہ ایکسپورٹ کے علاوہ آپ چل نہیں سکتے۔ ایکسپورٹ اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے۔ خالی فائنینشیل کاسٹ کے اوپر پلے کر کے یا فسکل انسینٹیو دے کے آئی ڈاؤٹ کہ وی کین بی کمپیٹیٹیو۔ دوسرا یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، انٹرنیشنل لینڈرز آپ سے فلیکسیبلی بات کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ ایک بڑا تھورو پالیسی ڈائریکشن سامنے رکھیں۔ اگر ہم ان کی ڈکٹیٹس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں
फिर नेगोशिएशन स्पेस कम हो जाती है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम एक वैल्यू प्रोपोजिशन रखें कि जी हमारे 30 लाख बच्चे बच्चियां जॉब मार्केट में आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी कैन नॉट सपोर्ट देम फॉर एवर, यू नो। तो कुछ तो छूट कहीं नेगोशिएट, BISP की हम छूट ले रहे हैं, लेकिन BISP गुर्बत से लोगों को ऊपर नहीं लाएगा, उनको बड़ी या थोड़ी बहुत रिलीफ सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करनी है। सही, बिल्कुल। हारून भाई, एक चीज और जिसका बहुत है शोर है, अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह फेडरेशंस हैं, पाकिस्तान ऑफ चैम्बर कॉमर्स, और फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताजर बरादरी है, इन सब का ख्याल है कि जी आप कुछ कर लें, आप किसी तरह टैक्स रेट कम कर दें, हम आपको बेस बहुत बढ़ा के दिखा देंगे, रेवेन्यू जो है इसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे। और ये मुझे अब 30-32 साल से ये मैं सुनता आ रहा हूं कि लोअर द टैक्स रेट एंड एक्सपैंड द बेस, बट वी हैवंट एवर डन दैट। जी, क्योंकि हम पॉलिसी डायरेक्शन नहीं लेते, हम किताब को बैलेंस करते हैं ना। किताब को बैलेंस तो आप सिर्फ उसको बढ़ा के ही कर पाएंगे ना। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तो आप पॉलिसी डायरेक्शन लें कि हमने बेसिकली इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है और उससे टैक्स कलेक्ट करना है, यू नो, फिर तो हमें टैक्स रेट कम करना पड़ेगा, स्केल बढ़ाना पड़ेगा कारोबार का, जो कि मीडियम टर्म में बेहतर है। लेकिन हम मीडियम टर्म का तो नहीं सोच रहे हैं, हम तो इस वक्त सिर्फ अपने ही टर्म का सोच रहे हैं, 1 साल कैसे गुजारना है। तो इसलिए हम उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री को बड़ी सीरियस डिबेट करनी चाहिए हुकूमत के साथ, ताकि उनको एश्योरेंसेस मिले कि जी हम इसको वाकई, अगर कुछ एरियाज में स्टैंप ड्यूटीज हैं, GST के एरियाज हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर किसी तरह कम कर सके तो हम कुछ देखिए। पाकिस्तान एक क्लोज सोसाइटी बनता जा रहा है, हम इंपोर्ट को भी कर्ब कर रहे हैं, हम रिग्रेसिव टैक्सेशन भी कर रहे हैं। मुल्क को ओपन अप करें, लेट पीपल मेक मनी, लेकिन उसके लिए पॉलिसी चाहिए, ये खाली बजट के नंबर से नहीं होगा। हारून शरीफ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेकिन हमारे लोग जो है ना, वो मतलब अवाम भी, चलें पॉलिसी मेकर्स की अब बात छोड़ते हैं, अवाम भी बेसिकली एकदम बहुत रिलैक्स कर जाते हैं ना। वो कहते हैं कि ओहो अच्छा, ये तो टैक्स अब बहुत कम हो गए, अब मजे करो, मतलब वो फिर देने की तरफ फिर भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको फिल करना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट को तो वो कहते हैं कि जी इतने मतलब हाई टैक्स रेट्स पे आप बिल भी, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स हमसे ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। वहां पे क्या कर लेगी हुकूमत? क्या एकदम रेट्स कम कर दे तो उससे ट्रस्ट तो नहीं बिल्ड होगा? देखिए जी, हुकूमत को टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर से निकल के सर्विस डिलीवरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत जो है, अगर आप किसी की तनख्वाह 5 लाख है महीने की, तो वो 45% टैक्स देता है। तो अगर वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि हुकूमत पर्क्स एंड प्रिविलेज और अपना काम रखे, तो उसके लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं है। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो हुकूमत से तो कुछ नहीं मिल रहा। यहां हुकूमत को सर्विस डिलीवरी लोगों को बढ़ाएं ताकि हुकूमत को दिखे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अपने PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 साल के लिए फ्रीज कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों को तो आप फैसिलिटी दीजिए ना। सही। चलें, लास्ट क्वेश्चन आपसे। अब कहा जा रहा है कि द सैलरी क्लास, यानी कि ऑलरेडी द टैक्स पेयर्स वुड बी बर्डन फर्दर, तो नए टैक्स, मतलब वो जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो अराउंड 9% है। हम उसको कब से सुन रहे हैं कि जी एक आध दफा शायद 10% से ऊपर गई है, वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उस पर जरा क्लियरली बता दें कि कैन वी डू इट, लाइक कैन वी रेज इट टू 12%? नहीं जी, नॉट एट 2 to 3% ग्रोथ के अंदर नहीं हो सकती। हमें बड़ा क्लियर है, हुकूमत को खर्चा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिग्रेसिव और एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन जो है, उसमें ये ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ेगा और लोग टैक्स की चोरी भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपके वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बजट के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ चौधरी साहब, सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरा, और शकील रामे साहब इकोनॉमिस्ट हैं, और कोमल शकील साहिबा वो भी एक्सपर्ट हैं इकनॉमिक अफेयर्स के मामलात में, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کاشف چودھری صاحب نے، صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجرہ. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل رامے صاحب، اکانومسٹ ہیں، ہمارے پہلے بھی ہمیں کافی انلائٹن کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم نے ان کو تکلیف دی ہے. بہت بہت شکریہ شکیل رامے صاحب آپ کے وقت کا. اور کاشف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں، اچھا کومل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. کومل شکیل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکنامک افیئرز کے معاملات میں ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ کومل صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. کاشف چودھری صاحب کل بجٹ آ رہا ہے، جو آپ کی جو صدائیں تھیں وہ پہنچی ہیں ایوانوں تک کہ نہیں؟ دیکھیے، صدائیں اس ملک کے صنعت کار اور تاجر اور عوام کی حکمرانوں تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ وہ شیشے کے ایسے محلات کے اندر بیٹھے ہیں کہ جہاں عام آدمی کی پریشانی، اس ملک کے صنعت کار کی تکلیف، اس ملک کے تاجر کے دکھ اور درد ان تک نہیں پہنچتے. ان تک اگر آوازیں پہنچتی ہیں تو مراعات یافتہ طبقے کی اور اشرافیہ کی آوازیں پہنچتی ہیں، یا پھر ان تک ہدایات پہنچتی ہیں تو ان اداروں کی جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ اپنے بجٹ کو تشکیل دیتے ہیں، اور اعداد و شمار کا ایک ہیر پھر قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، تو کیسے ان تک ہماری صدائیں پہنچیں گی؟ شیشے کے گھر میں تو، شیشے میں تو نہیں وہ بیٹھ سکتے، کیونکہ شیشے والا جو ہے نا کافی خطرناک ہو جاتا ہے. وہ میرے خیال میں کنکریٹ کی بہت سالڈ والز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی. لیکن اچھا آپ نے کہا نا کہ بڑے طاقتور مافیاز یا گروپس کی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل والے وہ پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ ہماری کچھ نہیں سنی جا رہی ہے. آٹو موبائل سیکٹر وہ چیخ رہا ہے، فوڈ سیکٹر، مطلب یو نیم، کوئی ایک سیکٹر مجھے ابھی تک نہیں نظر آیا، نہ سیمنٹ نہ کوئی اور کہ جو کہہ رہا ہو جی اس دفعہ تو بجٹ ہماری مرضی سے آ. دیکھیے ابھی کچھ ہی دیر میں اقتصادی سروے وزیر خزانہ پیش کریں گے، لیکن اس وقت تک جو اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ اگر صنعتی گروتھ کی بات کریں تو صنعتی گروتھ تو برے طریقے سے متاثر ہے، اہداف حاصل نہیں کر سکی. بلکہ اگر میں گزشتہ سال کی مجموعی بات کروں تو معاشی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے، یہ تو خود حکومت کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے جو معاشی شرح نمو کا ہدف تھا وہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا. اچھا، زراعت کے سیکٹر کے اندر اگر بمپر کراپس کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے، موسمی حالات کی وجہ سے اگر یہاں پہ بمپر کراپس ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مجموعی کارکردگی کچھ بہتر حکمرانوں کی ہو گئی، تو اس میں نہیں سمجھتا حکمرانوں کا کوئی کمال ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی ہم نے جو گندم کی صورت میں کیا کہ اگلے سال اس کے اثرات پھر اللہ رحم کرے جی، اللہ رحم کرے. وہ ایک خوفناک پکچر تو ہے، لیکن یقیناً اس دفعہ چاول بہت اچھا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تقریباً کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4-4.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف جون. اور یہ کوئی چاول کی فصل تو بہت اچھی ہوئی، لیکن چاول کے لوگوں سے بھی آپ ملیے تو اس کی قیمت اتنی کم ہو گئی کہ اس کے نتیجے کے اندر بھی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن وہ ایکسپورٹ اگر ہو جائے تو چلیں وہ تو اچھا ہے نا، کم از کم کسان کو کچھ مل تو جائے گا. اسی طریقے سے آپ اگر اقتصادی سروے کو دیکھیں تو اقتصادی ترقی، ترقیاتی بجٹ، اسی طریقے سے سرمایہ کاری اور بچتوں کے اہداف، یہ تو حاصل نہیں ہو سکے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو اٹ واز دا لوئسٹ. بالکل شکیل رامے صاحب، یہ چیزیں تو خیر کل بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. آج اکنامک سروے آ جائے گا اور جو ہمارا جو پیچھے بیت گیا اس کا بھی کٹا چھٹا ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. دو اٹس پروویژنل، کیونکہ فائنل کنسولیڈیٹ فگرز ہوتی ہیں بائی اگست سپٹمبر. شکیل رامے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکٹر وائز تو ابھی آپ نے سن لیا کہ کوئی بھی کہیں تک کوئی سنوائی نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں پہ جا کے ان سے کہا جائے کہ یہ ہم سے نہ کروائیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ would that be doable؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں ضمیر صاحب. نمبر 1، کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی پالیسی سپیس ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس ہے. کیونکہ آپ کا دیکھیں نیکسٹ جو بجٹ ہے، جو ہم لاسٹ ایئر سے شروع کرتے ہیں، جو لاسٹ ایئر کے آؤٹ لیز تھے اس میں ہمارا 2 ٹریلین روپیز کی ہمارا شارٹ فال تھا فرام ویری بگننگ، کہ جس کو ہم نے فل کرنا تھا. اس سال دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ شارٹ فال بڑھ جائے. یعنی کہ آؤٹ لیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو مائنس ایکسپینڈیچر نکالتے ہیں، تو ہمارے جو ایکسپینڈیچر تھے وہ زیادہ تھے اور ریونیو کم تھا. جب اس کو کم کرنے کے لیے، جب اس کو گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں قرض لیتے ہیں. اور قرض لیتے تھے، ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں کوئی شاید قرض دینے کو بھی تیار نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں جو ہمارا بھی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے، وہ کتنی سخت شرائط لے کے آ رہا ہے.
بلکہ وہ شرائط کیا وہ کہہ رہا ہے ایسے کرو گے تو چیزیں ملیں گی. وہ آپ شرائط نہیں کہتا, وہ کہتا ہے یہ پری کنڈیشنز ہیں. شرائط سے بھی پہلی سچویشن ہوتی ہے, ہم نے بات کرنی ہے نا تو یہ کام کر کے تو پھر ہم بات کریں گے. تو اس سچویشن میں گورنمنٹ کیا کسی کو ریلیف دے گی, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پر اس کے اگینسٹ آپ دوسری چیز دیکھیں کہ ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس پالیسی سپیس بھی ہے, بہت بڑی ہے اگر یہ کرنا چاہیں. نمبر ایک آپ دیکھیں پاکستان نے جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہ سروے ہوا تھا کہ ہر سال 2 ٹریلین روپیز کی سبسڈی دیتا ہے ایلیٹ کلاس کو. اور یہ ایگزیکٹلی ایکول ہے جو اس سال ہمارا بجٹ میں اور ہمارے ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں فرق تھا. شکیل رامے صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, اٹس ویری ایزی ٹو سے ایلیٹ کلاس, مطلب کین یو ڈیفائن کہ what kind of elite class are we talking about here? کوئی بزنس سیکٹر کے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو کہتا ہوں, دیکھیں ہماری بیوروکریسی شروع کر دیں, پولیٹیشین شروع کر دیں, بزنس کمیونٹی شروع کر دیں, بزنس کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں یہ سارے. اب دیکھ ٹیکسٹائل سیکٹر کا آپ نے کہا رو رہا ہے, پچھلے 2 سالوں سے تو کتنے 100 بلینس کی انہوں نے سبسڈیز لی ہیں. وہ یہ بتائیں اگر ان سے بزنس نہیں چلتا سبسڈی کے بغیر تو بند کر دیں, کوئی اور چلا لے گا. یہ کہ رونا لگا دیتے ہیں جناب, جب گورنمنٹ کی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی بات آتی ہے تو ان کو بیچ دیں جی وہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا. جب پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے جی ہمیں سبسڈی دو کے تو ہم چلائیں گے. یہ تو کوئی عجیب سی منطق بن جاتی ہے. یعنی کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ہمیں تو ہم بڑے بیسٹ ہیں دنیا میں چلا کے دکھائیں گے, جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب ہمیں پیسہ دو گے تو ہم اس کو چلائیں گے. وہ جو آپ سبسڈی دیں گے اس کو آپ باہر بیچیں گے جب ہم, تو اس کا پیسہ باہر ہی رکھ لیں گے, ہمیں آپ کے فارن ریزرو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. تو ہم یہ لبرل مارکیٹ میں چلے جائیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں 2 ٹریلین, مطلب دس از ناٹ اے اسمال نمبر. 2 ٹریلین کی اگر سبسڈیز ایلیٹ لے جاتی ہے تو واٹ از لیفٹ فار دی عام جنتا, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. میں آپ کو بتانے لگا تھا. صحیح. if you allow me, میں ذرا کومل کو بھی تھوڑا سا شامل گفتگو کر لوں. کومل, ہمارے پاس سپیس بہت کم ہے, جس میں کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس چادر بہت چھوٹی ہے لیکن پھر بھی ہم مطلب وہ جو قدم ہے بہت بڑے لے لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہتری کی طرف نہیں جا پاتے ہیں. ٹھیک ہے ایگریشن ہونا چاہیے, ایگریسو ہونا چاہیے کہ جی ہم یہ کر کے دکھائیں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسپیس کم ہے, روم کم ہے آپ کے پاس. تو کیا ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنلی ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا رزلٹ آئے گا؟ Thank you so much for having me firstly. آپ میرے خیال میں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ریفارمز کی بات ہی کر رہے ہیں, اور ریفارمز ہم آئی تھنک وی پے لپ سروس ٹو ریفارمز, لیکن ہم ریئل سینس میں ابھی تک نہیں کر پائے. اور ابھی بھی مجھے خاص امید نہیں ہے بجٹ کے اندر کوئی اس قسم کی کہ کوئی میسو ریفارم ہو جائے کبھی, لیکن جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے راوی صاحب, ہمارے پاس کوئی خاص پالیسی اسپیس بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو اٹس گاٹن ٹو دا ورسٹ پاسبل پلیس ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ اس وقت اگر آپ وہ جو بیسک ریفارمز بھی نہیں کریں گے تو تب تو پھر یہ ہم وہی بوم بس سائیکل کی طرف چلے جائیں گے. وی ہیو بین سیئنگ ایٹ لیسٹ فار دا پاسٹ سم ایئرز آف مائی کیریئر کہ یہ, اور اس سے پہلے بھی یہ چل رہا ہے کہ ایک بوم بس سائیکل ہم دیکھتے ہیں. ہم انسالوینسی کی طرف آتے ہیں, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ انسالوینسی سے ہم اس کو اسٹیبلائز کریں گے اور پھر ہم بہت گروتھ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں وہ ابھی تک ہم آپ دیکھ ہی چکے ہیں, نہ ہم انرجی سیکٹر میں کر پائے ہیں, نہ ہم ٹریڈ فیسیلیٹیشن میں کر پائے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ایکسٹریملی ہائی ہیں, ہم اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد ہم اپنے ریونیو کو بھی وہی کرتے جا رہے ہیں کہ وہ جو سیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل جو مین سیکٹرز جن سے آپ جی ڈی پی کنٹریبیوشن لے رہے ہیں ان کی ٹیکس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایگریکلچر آپ دیکھ لیں, ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں, یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جن کو مطلب ایک بہت آپ کو ان ایکوٹی نظر آ رہی ہے ٹیکسیشن سسٹم میں. تو وہ تو اس کی طرف ابھی بھی ہم بات نہیں کر رہے, اس کی طرف تو ابھی بھی کوئی گورنمنٹ یا اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو اس طرح سے نہیں ہے جہاں پہ کوئی جو میسو میجر بہت کامن سینس قسم کے ریفارمز ہیں اس کے اوپر فی الحال کوئی بات نہیں ہے. تو مطلب آپ کا کوشچن کا کوئی آسان جواب نہیں ہے, بٹ پوائنٹ یہ کہ دیز آر ناٹ ویری راکٹ سائنس ٹائپ آف چیزیں نہیں ہیں, اور ہم we try to villainize the World Bank, we try to villainize the IMF, جیسے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی زبردستی یہ چیزیں تھوپ دی, لیکن that is not the case. Policy space ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے because we have not done the reforms at the right time. ابھی بھی ہمارے اسٹیٹ owned businesses جو ہے وہ ہمارے ایکسچیکر کو بیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. کومل, my take on this would be like, it's
almost 32 years, more than 30 years کے میں نے بجٹس بھی کور کیے ہیں اور سن رہا ہوں ریفارمز, ٹیکسیشن ریفارمز, فلاں ریفارمز, یہ ریفارمز, لیکن ابھی تک کوئی ایسا ریفارم مجھے نہیں نظر آیا جس کے تحت جو ہے ابھی تک ہم سسٹین کر رہے ہوں ان لاسٹ 30 ایئرز کے. جی یہ ایک پالیسی آئی تھی, پالیسی ریفارمز آئے تھے جو ابھی تک جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, چل رہے ہیں. انکنسسٹنسی ہے یا پھر ول نہیں ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ وہی بات ہے, لیڈ کیپچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ول تو بالکل بھی نہیں ہے, بیکاز آپ کے ایکسپینڈیچرز آپ ابھی بھی ریشنلائز نہیں کر رہے, آپ انہیں لوگوں کو بار بار ٹیکس کر رہے ہیں, اور ٹیکس اگر کوئی آپ نے ریونیو بڑھا رہا ہے تو دین یو آر not going into reducing any inequities. آپ مطلب اس وقت ساؤتھ ایشین اگر ایوریج دیکھیں اور بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کی بات کریں, انہوں نے بات کی کہ وہ ایلیٹ فیملی کو ہم لا رہے ہیں, بے شک ہیں وہ پاکستان میں ایسے ہی 22 فیملیز والی اسٹوری کچھ خاص بدلی نہیں ہے, لیکن کیا اس کو کہتے ہیں, یو نو 40% ورلڈ بینک کا انٹرپرائز سروے آپ دیکھیں تو بزنسز آر اسٹل ناٹ ہیپی ود اٹ, کہ یہ تو ہماری جو ٹیکس کمپلائنس ہے وہ سب سے بڑا کنسٹرینٹ ہے ہمارے بزنس کی گروتھ میں, اور وہی ایک آنسر ہے آپ کا. آپ جتنے مرضی ریفارمس کرنے اور نیشنل اکاؤنٹس کو بھی آپ نے آف کورس وہ ری بیلنسنگ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ نن دا لیس اف یو ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ, آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے, آپ کی زیادہ اکانومی ریئل اسٹیٹ پہ چل رہی ہے, وہ بھی ایک ببل کی طرف ہمیں نظر آ رہی, تو کچھ ہم انویسٹمنٹ ماڈل کی طرف جا ہی نہیں رہے. سیونگس ہماری سب سے کم ہے, 13% سم تھنگ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے, مطلب لوئسٹ ان دا ریجن. تو یو نو دیز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن, لیکن وہ اس پہ میجر ایفرٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. تو آئی ڈونٹ سی یو نو مچ چینجنگ دس لپ سروس ٹو ریفارمس, بٹ جو بہت بیسک چیزیں بھی ابھی تک ہم اس پہ کوئی, اور آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ ان بجٹ کہ کیا ایسی چیزیں جو اس چیز کو ٹریگر کریں گے یا کیٹلسٹ. Yeah, we all would like to see that coming in the budget tomorrow. And we keep our fingers crossed till then. میں دوبارہ کاشف چوئی صاحب کی طرف جاؤں گا. کاشف چوئی صاحب, آپ کی کمیونٹی کے اوپر, تاجر برادری کے اوپر, اسمال بزنس مین کے اوپر یہ بڑا کرٹیسزم ہے کہ جناب تھوڑا سا بھی ٹیکس دینے کو کہتے ہیں تو آپ شور مچا دیتے ہیں, طوفان کھڑا کر دیتے ہیں, جی شٹر ڈاؤن ہو جائے گا, جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیں تھوڑا سا, دے کے دیکھیں کسی دن. ضمیر حیدر صاحب, تھوڑا کیوں دیں, اس ملک کو چلانے کے لیے ہم بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو چلائیں. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس تو پوری قوم دے رہی ہے, میں اس کو ایک جملے کے اندر اگر کہوں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بچے کی پیدائش سے لے کر موت کے کفن کے جنرل سیلز ٹیکس لگے کپڑے تک یہ قوم ٹیکس دے رہی ہے. لیکن ان انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھاری بھرکم انڈائریکٹ ٹیکسز جب وہ خرچ نہیں ہوتے میرے ٹیکس گزار کے بچے کو تعلیم دینے پر, اس کو اسپتال میں صحت کی سہولت دینے پر, اس کو پینے کا پانی دینے پر, اس کو انفراسٹرکچر دینے پر, اور پھر ٹیکس گزار کا خون نچوڑ کر 2400 ارب روپیہ آئی پی پیز کو ادا کیا جاتا ہے. اس وقت بجٹ کے اندر کوئی 10,000 9,700 کچھ کی فگر ہے جو سود اور قرض کی ادائیگی کی مد میں جائے گا, وہ جاتا ہے. جب 2,000 ارب روپیہ عمرا کو سبسڈیز دینے اور ان کو نوازنے پر خرچ کیا جاتا ہے تو پھر ٹیکس کلچر پروان نہیں چڑھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکس کلچر بنے, ہر فرد اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس دے, تو 4 بنیادی چیزیں ہیں جو ان حکمرانوں کو کرنی ہوں گی. اس کے اندر پہلی بات تو ہے ریفارمز کی, جس کا جب میں طالب علم تھا اور بزنس کے اندر آیا تو میں نے ریفارمز کی باتیں سننا شروع کی. آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون سی ریفارمز کی گئیں. دوسرا, حقیقت پسندانہ فیصلے اور حکمت عملی ہمیں بنانی ہوگی. تیسرا, ہمیں ملک کے لیے مستقل پالیسی بنانی ہوگی, اور پھر اس پر عمل درآمد کی ول چاہیے ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک ہم آج کا دن گزارو کل کی کل دیکھیں گے, اس پالیسی سے نہیں نکلیں گے, تو پھر ٹیکس بیس نہیں بڑھے گی. ہم پہلے سے موجود لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے, ہم پہلے سے موجود ٹیکس گزار کا خون نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی پہ مزید بوجھ لاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اس بجٹ کے اندر جنرل سیلز ٹیکس کو 1% بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. 1% بڑھانے کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا ایفیکٹ کتنا آئے گا, اور ہر آدمی, ہر پاکستانی متاثر ہوگا صرف جنرل سیلز ٹیکس سے. اسی طریقے سے ڈبل ٹیکسیشن بھی تو ہے, اس کا کیا کریں گے؟ مطلب جو آپ کی, مطلب ایک عام آدمی دکان سے ایک چیز خریدتا ہے, اس کی پرائس پوری وہ دکاندار اس میں لگاتا ہے, اور اس کے اندر جی ایس ٹی بھی لگا ہوا ہوتا ہے آلریڈی. لیٹس سپوز کہ میں ٹوتھ پیسٹ خرید رہا ہوں, ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا جو ٹوٹل ہے اس پہ سیلز ٹیکس بھی لگا ہوا ہے جو
مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ریفنڈ اس کو فیکٹری والے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن اس میں لگا ہوتا ہے ایک پرائس ہوتی ہے، پرائس ٹیگ ہوتا ہے. جب آپ پورا بل آپ جو گروسری کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بھی گراس جی ایس ٹی لگ جاتا ہے، تو یہ اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جا سکتا؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو میں نے تو یہی کہا نا کہ ریفارمز کی اور حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. جب حکومتوں کا ہدف صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اتنے ریونیو اہداف مقرر کر دیے ہیں اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کیسے کس طبقے کا خون نچوڑ کر اس کو اکٹھا کیا جائے، اور حکومتیں اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اب اس بجٹ کے اندر دیکھیے صرف سیلز ٹیکس نہیں، انکم ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی تجویز بھی موجود ہے، اسی طریقے سے کیپٹل ویلیو ٹیکس، اسی طریقے سے سیلز ٹیکس، اسی طریقے سے گڈز اور سروسز کے اوپر ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی. جب آپ ان ساروں کو، اور مجھے تو نمبرز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دیکھیے کہ صرف سیل ٹیکس کی بات میں 4919 ارب روپے اکٹھا کرنے کی ایک تجویز موجود ہے. یہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ اس ملک کے عام آدمی کی زندگی کو اور اجیرن بنا دیا جائے گا. پھر آپ انکم ٹیکس کے نمبرز کو دیکھیے، پھر آپ کسٹم کے نمبرز کو دیکھیے کہ 1591 ارب روپے، 267 ارب روپے صرف کسٹم ڈیوٹیز سے مزید اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے. جب آپ را میٹیریل کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں، جب آپ بجلی اور گیس نہیں دیتے، تو پھر کیسے آپ عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کریں گے اور آپ اپنے ویری رائٹ، بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح طرح اشارے دیے ہیں. وہ بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال ہے. شکیل رامے صاحب، اسٹوڈیو میں چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں میرے، اور یقیناً تو گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ اور کرتے ہیں وہ باجرہ مہنگا نہ کریے گا، کیونکہ یہ بہت سے لوگ ہیں جو رینڈملی اپنے گھر کے باہر صحن میں یا پیچھے ان چڑیوں کے لیے باجرہ ڈالتے رہتے ہیں. تو مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے کہا میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ بیج، کھاد، زرعی اجناس، اچھا اسی طرح ٹریکٹرز، ان سب کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی اس وقت بات ہو رہی ہے. بس اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. جی شکیل رامے صاحب، یہ یقیناً بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت بھی کوئی بہت خوش ہوگی، وہ بڑے مزے میں ہوگی، وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا بیک لیش تو ہوتا ہے، جو جتنا عوام پہ بوجھ بڑھتا ہے اس کا بیک لیش آتا ہے. تو یہ حکومت بھی، آپ کو تو مطلب اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہر کوئی اتنی خوشی سے تو نہیں کرتا. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے پہلے بات کی کہ 2 ٹریلین کی سبسڈیز یا جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کے لیے، مطلب ان کو ہی ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے وہ 2 ٹریلین یا جس طرح بھی، لیکن ریگارڈلیس آف دا فیکٹ بہت مشکل صورتحال گورنمنٹ کے لیے بھی تو ہے. آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ جو آپ نے باجرے کی بات کیا، تو میں تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں گا، کیونکہ میرے بیٹے نے طوطے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اسے کب سے طوطے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ باجرہ مہنگا ہوا تو میرے تو ڈائریکٹلی مجھے خرچہ ذرا ہو جائے گا. تو اس لیے دعا کیا، بلکہ دل سے دعا ہے کہ نہ ہو زیادہ. دیکھیں، ہم نے پہلے تو بات کی ایک سبسڈی کی جو کہ ایلیٹ کو ملتی. دوسرا یہ ہے کہ جو سٹرکچر ہوتا ہے نا اکانومی کا، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کیسے چلیں گے. آپ نے دیکھے پہلے جس اکانومی کا سارا ڈیپینڈنٹ ٹیکس پہ ہو، ٹیکس تو بڑھے گا، پھر ٹیکس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے ایکسپینسز بڑھتے ہیں. صحیح. اور ہمارے جیسے ممالک میں تو قرض واپس کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں سوری شکیل، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. I'm really sorry. ابھی بریک ہے، بریک کے بعد ہم ناظرین دوبارہ اور مزید اس پر بھی بات کریں گے. شکیل رامے نے بتایا کہ ان کی جیب پر کون سا بوجھ بڑھنے والا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. بجٹ ٹرانسمیشن جاری ہے.